वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद ख़ज़रा की छाँव में आराम फरमाने वाले आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में इश्क़ व मोहब्बत व अक़ीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात मोहतरम, माह रबीउन नूर शरीफ का महीना हमारे और आपके दरमियान से रवां दवा है। इस माह मुबारक में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद इस कदर मनाते हैं कि कुछ तो ये देख कर ही जल भुन जाते हैं कि मुस्तफ़ा की आमद पे ये सुन्नी मुसलमान इतना खर्च क्यों करते हैं, इतना खर्च कैसे कर लेते हैं। ये मुस्तफ़ा का सदका है कि हम मुस्तफ़ा का मीलाद मनाते हैं, मुस्तफ़ा हमें अता फरमाते हैं, मुस्तफ़ा हमें नवाजते हैं, मुस्तफ़ा का मीलाद करते हैं, मुस्तफ़ा के आमद की खुशी मनाते हैं। हम जितना खर्च करते हैं उससे कई ज़्यादा हमारे यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता हो जाती है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम नबियों के सरदार में आपका शुमार होता है, तमाम नबियों के सरदार हैं आप। और आपकी उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी और कई नबियों ने यह दुआ फरमाई थी कि परवरदिगार आलम जो आखिरी नबी जो पैदा फरमाएगा उसको मेरी नस्ल में पैदा फरमा। हजरत इब्राहीम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कई नबियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद को अपनी नस्ब में, अपनी औलादों में पैदा होने की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाई। और आपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो दुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, मैं शुरू से आपको बताना चाह रहा हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा की तामीर की। तामीर करने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक इनाम से नवाजा। वो इनाम ये है कि इब्राहीम, तूने मेरे घर की तामीर की है, तूने मेरे घर को बनाया है, उसके सदक़े में, उसके बदले में मैं तुझे एक इनाम दे रहा हूं। वो इनाम ये है कि इमामत का सिलसिला तेरे ही नसब पे खत्म होगा, इमामत तेरे घर से ही खत्म होगी। ये इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को दिया। अब हजरत इब्राहीम को तो कुछ और चाहिए था, हजरत इब्राहीम के दिल में कुछ और चल रहा था। वो ये था कि परवरदिगार आलम, ये तेरी जानिब से इनाम है, मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, मैंने तेरे घर की तामीर की है, मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, ये तेरी जानिब से ये इनाम मिला है कि इमामत मेरे घर से, मेरे नसब से खत्म होगी।
لیکن پروردگار عالم میں اس گھر کو بنانے کے بدلے میں تجھ سے ایک چیز اور مانگتا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ جو آنے والا آخری نبی ہے، جس نبی کو تو آخر میں پیدا فرمائے گا، جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اس آخری نبی کو میری نسل میں پیدا فرما۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ابھی کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے۔ نبی کا نام لیتے ہی، جیسے ہی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا کہ اس آخری نبی کو میری نسل میں پیدا فرما، ابھی آپ کے زبان سے یہ جملے نکلے تھے، آپ جس پتھر پر کھڑے تھے اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان لے لیے۔ سبحان اللہ، اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان لے لیے۔ مصطفیٰ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ پتھر موم کی طرح پگھل سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی نبیوں نے اپنی نسل میں، اپنی نسب میں پیدا فرمانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ہم اور آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جس کا میلاد مناتے ہیں، جس کا جشن مناتے ہیں، اور جس جشن کو دیکھ کر کے مخالفین جل بھن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن مصطفیٰ کی وفات کا بھی وہ تاریخ، مصطفیٰ کی وفات کی بھی تاریخ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن بلیغ میں ارشاد فرمایا ہے، کس کے لیے؟ شہیدوں کے لیے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی جانب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ جب اللہ رب العزت شہیدوں کو مردہ کہنے کے لیے منع کر رہا ہے، یہ تو نبی ہے، اور نبی نہیں، نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب ایک شہید اس کی شہادت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے، جب اس کا وصال، جب وہ نہیں مرتا ہے، تو نبی بھلا کیسے مر سکتے ہیں؟ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ وفات کا دن ہے، تم وفات مانتے ہو، لیکن میرا نبی مرا نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے شہداء ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اور ہماری ہر ایک بات کو وہ سنتے ہیں، ہم ان سے دعا، ان کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں۔ تو میں ادھر سے دعا مانگتا ہوں وسیلہ لے کر، میری دعاؤں کو اللہ رب العزت تک وہی پہنچاتے ہیں۔ اور نبی ایک ایک عاشق کو پہچانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک عاشق کو پہچانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ابھی تشریف لائے، اور لانے کے بعد عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ معاملہ تھا، عرب کی یہ ریتی تھی، رواج تھا کہ کسی عرب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے گھر میں اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اور ایک خوبی اور آپ کو بتا دوں، مصطفیٰ کا معجزہ آپ کو بتا دوں، یہ تو بچپن کا عالم ہے، ابھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت آمینہ، امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت والدہ ماجدہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے گھر کی طرف خانہ کعبہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی نگاہوں نے دیکھا، حیران و پریشان ہو گئے، حیران و پریشانی کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ لونڈی باندھی وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، کہاں بھاگتی ہوئی جا رہی ہو؟ کہا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس لونڈی نے بتایا
کہ یا مبارک ہو، آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، پوتا نہیں ہے بلکہ نور کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا ہے، جس کے آنے سے پورا گھر روشن ہو گیا ہے، پورے گھر میں نور پھیل گیا ہے۔ تب حضرت عبد المطلب نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، یہ خانہ کعبہ گرا نہیں ہے، بلکہ میرے پوتے کی آمد کی خوشی میں، میرے پوتے کی آمد کی خوشی میں یہ جھک گیا ہے، میرے پوتے کی آمد کی خوشی میں میرے پوتے کی تعظیم کر رہا ہے۔ ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی بچپنا ہے، ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا ہے، خانہ کعبہ آپ کی تعظیم کے لیے جھک رہا ہے۔ تو ذرا بتاؤ، جس خانہ کعبہ کی جانب ہم منہ کر کے قبلہ، ہم جس خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اس کی جانب ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کا گھر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، تو ہم امت مصطفیٰ، ہم عاشق مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہیں منائیں گے؟ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، وہاں پر جس گھر میں کوئی بھی بچہ، مکہ میں، عرب میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ دستور تھا کہ اس کی مائیں اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اس کے لیے دائیوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جس دن مصطفیٰ کی آمد ہوئی، اس دن کئی اور سارے بچوں کی پیدائش ہوئی، کئی اور سارے بچے جنم لیتے ہیں، باہر سے دائیاں آتی ہیں، آنے کے بعد ایک ایک بچے کو، ایک ایک گھر جا کر کے ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ بھی آئی تھی، حضرت دائی حلیمہ بھی آئی تھی، ان کے نصیبے میں کوئی بھی بچہ، ان کے حوالے کوئی بھی بچہ نہیں ہوا۔ مایوسی کے عالم میں لوٹنے لگی، دائی حلیمہ آج تمہاری گود خالی ہے، آج تمہاری گود بھری نہیں ہے، تمام دائیاں بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں، تمہاری گود بھری نہیں ہے، تمہاری گود میں ایک بھی بچہ نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ دائی حلیمہ نے کہا آج مجھے کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ کہا کہ تمہیں بچہ نہیں بلکہ تمہیں وہ نور، اللہ کا نور، جو اللہ کی جانب سے ایک نور پیدا کیا گیا ہے آمنہ کے گھر میں، اس کو تمہارے حوالے کیا جائے گا، جاؤ۔ ابھی بھی آمنہ کے گھر میں ایک بچہ موجود ہے۔ حضرت دائی حلیمہ دوڑی جاتی ہیں، دائی حلیمہ کی نگاہوں نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد پکار اٹھی کہ پروردگار عالم، یہ کیسا بچہ ہے؟ آج تک دائی حلیمہ کی آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل و خوبصورت بچہ دیکھا نہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائی حلیمہ کے حوالے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا۔ اور مصطفیٰ کا معجزہ دیکھیے کہ وہی اونٹنی، جس اونٹنی پر سوار ہو کر دائی حلیمہ تشریف لائی تھی، وہی اونٹنی بیماری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کئی جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، کئی جگہوں پر تھوڑی دور چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی، تھوڑی دور چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی، اتنی لاچار اونٹنی تھی۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، جب آپ اس اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، دائی حلیمہ جب آپ کو لے کر اس اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں، تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہی اونٹنی جو راستے میں آتے وقت بیٹھ جایا کرتی تھی، اب وہی اونٹنی اتنی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے کہ جتنی اونٹنیاں اور ساتھ میں آئی تھی ان کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دائیوں نے پوچھا، دائی حلیمہ، کیا مکے میں تو نے کوئی سواری بدل دی ہے؟ مکے میں کوئی سواری بدلی ہے؟ تمہاری اونٹنی کی رفتار ہماری اونٹنیوں سے بھی تیز ہو گئی ہے۔ وہی اونٹنی جس اونٹنی سے تم آئی تھی، وہ اونٹنی تو راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب جس اونٹنی پر سوار ہو، اس کی رفتار تو اتنی تیز ہے کہ ہماری اونٹنیوں کو بھی پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دائی حلیمہ نے مسکرا کر کہا کہ اے دائیوں سنو، یہ میں نے مکے میں کوئی اونٹنی نہیں بدلی ہے، میں نے مکے میں کوئی سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ میرے پاس جو سوار موجود ہے اس کی برکت ہے کہ وہی اونٹنی جو 70 جگہوں پر، کئی جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، وہی اونٹنی اس سوار کی بدولت، اس سوار کے صدقے میں بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہوئی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے دائی حلیمہ گزرتی تھی، وہ راستہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا تھا، ان راستوں میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، وہ راستے مہک اٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دائی حلیمہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ اتنی اچھی خوشبو ہے کہ پورے راستے مہکتے جا رہے ہیں، پورے راستے
کو مہکاتی جا رہی ہو۔ دائی حلیمہ مسکرا کر کہتی ہیں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، نہ میں نے کوئی خوشبو خریدی ہے، بلکہ یہ سوار جو دیکھ رہی ہو یہ اس کی برکت ہے، اس کے بدن سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اس کے بدن سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اس کی برکت ہے کہ پورے راستے مہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ جو درخت سوکھ گئے تھے وہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جن درختوں پہ پھل نہیں لگ رہے تھے مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ان درختوں پر پھل لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جن جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے، جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے، ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچنے کے بعد رات ہوئی، صبح ہونے کے بعد عورتوں نے پوچھا دائی حلیمہ رات کو بھی تم اپنے گھر کے چراغ کو نہیں بجھاتی ہو؟ لوگ اکثر سوتے وقت اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرتے ہیں، تم بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے گھروں کے چراغ کو رات میں بجھا کر سویا کرتے تھے، لیکن دائی حلیمہ تم تو چراغ نہیں بجھاتی ہو، کتنی مالدار ہو گئی ہو، کتنا تمہارے پاس خزانہ ہو گیا ہے کہ تم اپنے گھر کے چراغ کو رات میں نہیں بجھاتی ہو؟ دائی حلیمہ ان عورتوں کو اپنے ساتھ لیتی ہیں، لینے کے بعد جس بالنے میں میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے، اس پالنے کی طرف ان عورتوں کو لے جا کر کے دکھاتی ہیں کہ عورتوں مجھے چراغ جب سے اس بچے کی جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، جب سے آمد ہوئی ہے اس دن سے میں نے اپنے گھر کے سارے چراغ کو توڑ دیا ہے۔ اب جب بھی جہاں بھی مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے میں وہاں پر اس کملی والے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیتی ہوں اور اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہوں، نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، تاریکیوں کو ختم فرمایا آپ نے۔ وہ بچیاں، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچی عرب میں پیدا ہوتی تھی، بچیوں کا پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی بچی عرب میں پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو اس کا باپ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، دفنا دیا کرتا تھا، منحوس سمجھا کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جو بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی ان بچیوں کو جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے اب مصطفیٰ تشریف لائے، بچیوں کو درگور نہیں کیا جائے گا۔ بچیوں نے دعا فرمائی تھی، کسی بچی کی دعا اللہ رب العزت کو لگی تھی، پروردگار عالم بہت بچیاں درگور ہو چکی ہیں، کسی ایسے رہنما کو، کسی ایسے پیشوا کو بھیج دے کہ میرے بعد اور کسی بچی کو دفنایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی ہوگی، اللہ رب العزت نے جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد میں جو بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی ان بچیوں کو اب درگور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بچیوں کے مقام کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آج یہ مشن چلایا جا رہا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ مشن تو 1450 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چلا دیا تھا کہ آج سے کوئی بھی بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوگی تو زندہ درگور نہیں کی جائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بیواؤں کو مقام حاصل ہوتا ہے، غریبوں کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ کوئی غریب اس دور میں ہوتا تھا تو لوگ اس کو غلام بناتے تھے، لوگ اس کو تکلیف دیا کرتے تھے، لوگ اس کو مارا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت بلال حبشی کو اس قدر تکلیف دی گئی، اس قدر مارا گیا، لیکن بلال حبشی نے ہار نہیں مانی، کہا جب تک جان ہے مصطفیٰ کا میلاد، جب تک جان ہے، جب تک ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہیں گے،
جتنے بھی غلام تھے غلاموں کو ستایا جا رہا تھا. مصطفیٰ آئے, کہا غلاموں کو ستایا نہیں جائے گا. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, غریبوں کو ستایا نہیں جائے گا, غریبوں کو مارا نہیں جائے گا, غریبوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی, بیواؤں کو ستایا نہیں جائے گا, بچیوں کو دفنایا نہیں جائے گا, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سبق اگر کسی نے دیا ہے تو میرے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ اے لوگوں, اب میری آمد ہو چکی ہے, میری آمد کی وجہ سے, میری آمد کی برکت سے, میری آمد کے توسل سے جو لوگ تکلیف زدہ تھے اب انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. جو لوگ تاریکی میں مبتلا تھے اب وہ اندھیروں میں نہیں رہیں گے بلکہ اجالوں میں رہیں گے. حضرات محترم, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو چاروں طرف اجالے پھیل گئے, چاروں طرف اجالے پھیل گئے. بہت سارے نبیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو, بہت سارے بادشاہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی, پروردگار عالم بھیج دے زیارت ہو جائے, بھیج دے زیارت ہو جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں. مجوسی کے بیٹے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجوسی کے بیٹے تھے. حق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے, باپ نے مار کر نکال دیا, باپ نے گھر سے نکال دیا. گھر سے باہر نکلے حق کی تلاش میں, ایک پادری کے پاس جا پہنچے. تا حیات جب تک اس پادری کی زندگی تھی تب تک اس کی خدمت کرتے رہے. خدا رسیدہ تھا, خدا کو ماننے والا تھا, تب تک اس کی خدمت کرتے رہے. نبی کی حق کی تلاش میں اس کی خدمت کرتے رہے. جب اس کا وصال, اس کا آخری وقت آیا, اس کے انتقال کا وقت آیا, وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے, میرا آخر وقت آ گیا ہے, اب تم غموریا چلے جانا. وہاں پر ایک خدا کا ماننے والا ایک پادری ہے, وہاں چلے جانا, اس سے تمہیں کچھ مل سکتا ہے, اس سے تمہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اس کی تدبین و تکفین کر کے حضرت سلمان فارسی غموریا پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں غموریا پہنچنے کے بعد میں اس پادری کی, جب تک وہ زندہ تھا تب تک میں نے اس پادری کی خدمت کی, اس پادری کی خدمت کی, اس پادری کو تمام طریقے سے جو چیز اسے چاہیے تھی میں دیتا تھا, جو چیز اسے اس کی خدمت کرتا تھا. کہتے ہیں اس کا بھی آخر وقت آیا, وہ بھی آخری لمحے میں تھا. اس نے کہا اب میں تمہیں کسی اور کا پتہ نہیں بتاؤں گا, میرے بعد کوئی اور نہیں ہے, لیکن ہاں میرے بعد تم یثرب چلے جانا. اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. چلے جانا اور اس سے ملاقات ہوگی تمہاری. حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں غفلت میں آ سکتا ہوں, مجھے کوئی نشانی بتائیں. تو اس پادری نے کہا کہ وہ شخص ایسا ہوگا جو صدقہ نہیں لے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے, 3 نشانیاں اس پادری نے بتائی سلمان فارسی کو. کہا 3 نشانیاں اس کی ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ ہدیہ رد نہیں فرمائے گا, اور تیسری یہ کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت, دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کی تدفین و تکفین کرنے کے بعد میں قافلہ جا رہا تھا یثرب کی طرف, اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد غلام بنا لیا, اور غلام بنانے کے بعد میں مجھے بیچا. تو ایسی میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے بیچا تو جا کر مدینے میں, اب مدینے میں بیچا تو میں باغ کی رکھوالی کرتا تھا, انگور کا باغ تھا اس کی رکھوالی کرتا تھا, اور انتظار کرتا تھا کہ وہ آنے والا آخری نبی کب آئے گا. انتظار کرتا رہا.
حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باغ کو پانی دے رہا تھا، باغ کی سینچائی کر رہا تھا کہ اچانک ہواؤں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اچانک جو ہوائیں تھیں وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے بیان فرماتے ہیں میں نے چھلانگ لگا دی، مالک نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے حضرت سلمان فارسی کو پکڑا اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں غلام تو تمہارا ہوں لیکن دل غلام کسی اور کا ہے، مجھے جانے دو، مجھے روکو مت، میں بھاگوں گا نہیں، میں تمہارا ہی نوکر ہوں، میں تمہاری ہی غلامی کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے آتے ہیں۔ جب تشریف لائے حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجوریں لی اور لینے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری نیت یہ تھی صدقے کی، میں صدقہ پیش کروں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں صدقہ نہیں لیتا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ ایک خوبی تو مجھے پتہ چل چکی تھی لیکن اب دوسری مجھے دیکھنی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں اور لیتا ہوں اور میری نیت ہدیے کی ہوتی ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور حاضر ہونے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھی، اب تیسری نشانی کا انتظار تھا کہ اب تیسری نشانی پوری ہو جائے تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں، اس کے قدم پکڑ لوں، اس کے قدموں کو چوم لوں۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے، جس باغ کی میں سینچائی کر رہا تھا، دیکھ ریکھ کر رہا تھا، اس باغ میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد اب تیسری نشانی کو مجھے دیکھنی تھی۔ میں یہ دل میں خیال کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کوئی ہوا کا جھونکا ایسا آئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر جو چادر ڈال رکھی ہے وہ چادر اڑ جائے اور مہر نبوت کا دیدار ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے دل کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی چادر کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا سلمان فارسی دیکھو، اس پادری نے جو نشانیاں بتائی تھی ان میں سے آخری نشانی دیکھو، یہ ختم مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر نبوت دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کو چوم لیا۔ حضرات محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت و مشقت کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برسوں سے انتظار کیا ہے۔ ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں انتظار کیا، سوئے تھے، صبح اٹھے، مؤذن آ کر کہتا ہے کہ مبارک ہو، مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ کا عاشق پیدا ہوا ہے۔ ہمیں تو نہیں انتظار کرنا پڑا لیکن اللہ والوں نے انتظار کیا ہے، حضرت سلمان فارسی نے انتظار کیا ہے۔ بہت مشقتیں، بہت مصیبتیں، در در کی غلامی کی ہے لوگوں نے، تب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ کا جشن کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو اہم ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار اچھے نہیں چلتے ہیں، ہمارے کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کا کاروبار چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا. مصطفیٰ کا میلاد مناؤ بہت اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا جشن مناؤ بہت اچھی بات ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے میں یہ نہ بھول جاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ پر, ہم پر اور آپ پر نماز بھی فرض کی ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر نماز بھی فرض کی ہے. ہم اور آپ صبح 9 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا کہیں کاروبار لگا دے, اللہ رب العزت ہمیں کہیں کام دلا دے. ہم صبح 9 بجے 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں, فجر کی نماز گول ہے, عصر کی نماز گول ہے, ظہر کی نماز گول ہے, مغرب کی نماز گول ہے, عشاء کی نماز گول ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرمائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی کہتے ہیں, نبی کا امتی کہتے ہیں, نبی کا جشن مناتے ہیں, نبی کا میلاد مناتے ہیں, مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں, مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں, مصطفیٰ کے آمد کی خوشی مناتے ہیں, لیکن اس آمد کی خوشی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر نماز فرض کیا ہے. ہم پر اور آپ پر اللہ رب العزت نے نماز فرض کیا ہے. یقین مانیے, آپ صبح اٹھیے اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کیجئے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ گھر سے نکلیے, اور نکلنے کے بعد میں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو رزق نہیں دیا, اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں نوازا, اللہ رب العزت نے آپ کی روزی نہیں لگائی, نہیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کا کاروبار نہیں چلایا, تو جو کہیے وہی بھول جاؤں گا. آپ نماز تو پڑھیے, فجر کی نماز صبح اٹھیے اور اٹھنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریے اور رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جائیے. میرا دعویٰ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم صبح نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے. ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے, اللہ رب العزت ہمارے رزق کا انتظام فرما دے گا, ہمارے کاروبار کا انتظام فرما دے گا, ہمارے کام کا انتظام فرما دے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر کے صبح گھر سے نکلیے. جس وقت فرشتوں کے رحمت کے فرشتوں کی آمد کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں. تو بلا ذرا بتائیے کہ ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے, ہمارے گھر میں رزق کیسے آ سکتا ہے, جب ہم نے اپنے آپ کو خود ہی بند کر رکھا ہے, ہم نے دروازوں کو خود ہی بند کر رکھا ہے, تو ہمارے گھر میں رزق کیسے آئے گا؟ رزق کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہونے ضروری ہیں. رحمت کے فرشتے آتے ہیں, برکت کے فرشتے آتے ہیں, ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پروردگار عالم یہ کیسے امتی ہیں, یہ کیسے نبی کے عاشق ہیں کہ نبی کا میلاد تو مناتے ہیں, نبی کا جشن تو مناتے ہیں, لیکن فجر کی نماز ترک کرتے ہیں, ظہر کی نماز ترک کرتے ہیں, عصر کی نماز ترک کرتے ہیں, عشاء کی نماز ترک کرتے ہیں. حضرات محترم, آپ یاد رکھیے, آپ نمازوں کو ترک کرتے ہیں, نبی کا میلاد مناتے ہیں, آپ نمازوں کو ترک کرتے ہیں, نبی کا جشن مناتے ہیں, آپ نمازوں کو ترک کرتے ہیں, نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. اسی آمد کی خوشی, اسی تمام چیزوں کو دیکھ کر مخالفین کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ کیسے مصطفیٰ کے عاشق ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق کہتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا متقی و پرہیزگار کہتے ہیں, مصطفیٰ کا شیدائی کہتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا شیدائی وہ نہیں جو مصطفیٰ کا میلاد تو منائے لیکن نماز نہ پڑھے. مصطفیٰ کا عاشق وہ نہیں جو مصطفیٰ کا میلاد تو منائے لیکن نماز فجر نہ پڑھے. مصطفیٰ کا عاشق وہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کا جشن منائے اور ظہر کی نماز چھوڑ دے. مصطفیٰ کا عاشق وہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کا میلاد منائے اور عصر کی نماز قضا کر دے. حضرات محترم, مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی نماز تہجد بھی ادا ہوتی ہے, جس کی نماز تہجد بھی کبھی چھوٹتی نہیں ہے, جس کی نماز اشراق بھی کبھی نہیں چھوٹتی ہے, جس کی نماز چاشت بھی کبھی نہیں چھوٹتی ہے. مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی عصر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی مغرب کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی عشاء کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. حضرات محترم, آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریے, فجر کی نماز پڑھ کے رزق تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلیے. میرا دعویٰ ہے اللہ رب العزت آپ جتنا نہیں مانگیں گے اس سے کئی گنا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے, اللہ رب العزت ہمیں مالا مال کر دے گا, ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں عافیت کا نزول فرما دے گا.
حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، میرے گھر میں برکتوں کی آمد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اے شخص ذرا یہ بتا تیرا گھر کہیں روڈ کے کنارے تو نہیں ہے، تیرا گھر جو ہے روڈ کے کنارے تو نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا حضور میرا گھر روڈ کے کنارے ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے شخص بازار چلا جا، جانے کے بعد وہاں سے ایک کپڑا خرید لے اور رسی خرید لے، اپنے گھر کے فرنٹ دروازے پر پردہ لگا دے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک نے اس شخص سے اتنا کہا، وہ گھر سے نکلا، وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے نکلا، نکلنے کے بعد بازار گیا، کپڑا خریدا، رسی خریدی، خریدنے کے بعد میں وہ اپنے گھر پر لے جا کر پردہ لگا دیتا ہے۔ ابھی پردہ لگایا تھا، کچھ دنوں کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت ہی برکت ہو رہی ہے، اتنی برکت ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ نہ آپ نے کوئی تعویذ دی، نہ کوئی دعا کی۔ آج کل کے مولویوں، آج کل کے باباؤں کے پاس جاؤ گے تو آپ کو تعویذ دیں گے برکت کے لیے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نماز ادا کرو، ان کو تو خود ہی نماز پڑھنے سے فرصت مل گئی ہے، وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیں گے کہ نماز پڑھو؟ حضرات محترم تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے شخص سن، تیرا گھر روڈ کے کنارے تھا، تیرے گھر پہ پردہ نہیں تھا، دروازہ تیرا کھلا رہتا تھا، جب دروازہ کھلا رہتا تھا تیرے اس روڈ کے سامنے سے، اس روڈ پر سے، اس تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرا کرتے تھے، بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ حضرات محترم ذرا سوچئے، جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم نماز نہیں ادا کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت و خیر و عافیت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم آپ نماز فجر ادا کریے، نماز ظہر ادا کریے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے، آپ جتنا مانگیں گے نہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا کرم اور احسان ہم پر ہوگا، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہم پر ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام ہوگا۔ مصطفیٰ کا ہم میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منائیں اور ساتھ ساتھ میں ہم نماز بھی ادا کریں، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو منائیں، لیکن ساتھ میں ہماری نماز کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم مصطفیٰ کا جشن منائیں گے، مصطفیٰ کی محفل منائیں گے، مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، مصطفیٰ کے مخالفین کو، مصطفیٰ سے جلنے والوں کو، میلاد سے جلنے والوں کو اور جلائیں گے، لیکن نماز کبھی ترک نہیں کریں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو مخالفین کا منہ بند ہو جائے گا۔ مخالفین جو آج بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مصطفیٰ کے عاشق تو ہے لیکن نماز چھوڑتے ہیں، مصطفیٰ کے عاشق تو ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا منہ بند ہو جائے گا کہ یہ عاشق ہو تو ایسا ہو کہ جو مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتا ہے اور نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا جشن مناتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، نماز ظہر بھی ادا کرتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناتا ہے، نماز عصر ادا کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے، نماز مغرب ادا کرتا ہے، اس کی ایک وقت کی بھی نماز کا قضا نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، میرا دعویٰ ہے اگر ہم نمازیں نہیں چھوڑیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت و عافیت، خیر و عافیت و برکت سے نواز دے گا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت و عافیت کا نزول ہوگا، مال و دولت کا سرمایہ ہمارے گھروں میں موجود ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار عالم اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں خیر و برکت و عافیت کا نزول عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہمارے گھر میں خیر و برکت و عافیت کا نزول عطا فرمائے۔ میرا دعویٰ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس طریقے سے دعا کریں گے نماز پڑھ کے تو میری دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائے۔